सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया और मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। अमूमन अलीना ये फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं, लेकिन वो अपनी मसरूफ़ियत की वजह से आज प्रोग्राम में नहीं है। प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक हैं राना ताहिर साहब और हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ग़ुलाम मुर्तज़ा। इश्यूज़ तो बहुत हैं। कल यूएई के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं, ज़ल्मे खलील साहब भी पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं जो अफ़गानिस्तान के हवाले से स्पेशल इन्वाए हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट के। चाइनीज़ भी आ रहे हैं और 3 4 5 चीज़ें हैं इसमें। एक तो सी पैक, फिर जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान के साथ मुआहदा है उस पर भी बात होगी, कश्मीर के हवाले से भी होगी। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी को जो अवार्ड दिया यूएई ने, उस पर पाकिस्तान ने बिहाइंड द सीन ये बताया यूएई के अपने दोस्तों को कि वो इस बात पर खुश नहीं है। ये मामला भी यकीनन ज़ेर बहस आएगा। फिर यूएई और सऊदी अरब के दरमियान भी बहुत कुछ चल रहा है, यमन की जंग के हवाले से वो भी आएगा। यार लोग कुछ और भी बातें कर रहे हैं। नून लीग के साथी ये बड़े पुरुमीद हैं कि कल आ रहे हैं सऊदी वज़ीर ख़ारजा, तो हो सकता है जाते हुए नवाज़ शरीफ साहब को वो जहाज़ में बिठा के ले जाएँ और वो जो डील की बातें हैं वो हो जाएँ। बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं, इन पर भी मेरा ख़्याल था कि शुरू ही नहीं से करेंगे, लेकिन मैं मजबूर हो जाता हूँ। एक हमें नोटिस भिजवाया फवाद चौधरी साहब ने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो मेरे बारे में बात करने वाला जो प्रोग्राम है उसको हमने बंद करा दिया। तो ये जिक्र इसलिए करना ज़रूरी है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये पाकिस्तान के आइन और कानून में इस बात की गारंटी दी गई है, ये हमारा बुनियादी हक है और आप इस हक को छीन नहीं सकते। ये कोई इस तरह का कोई मुल्क नहीं है पाकिस्तान जिसमें कोई जंगल का कानून है कि एक वफाकी वज़ीर साहब चाहे वो कितने भी ताकतवर हों वो कोई बात करें। तो ये मुझे पैमरा पर भी बड़ी हैरत है। हमने तो कभी पैमरा के मामलात पर कोई बात नहीं की। बहुत वहाँ पे तैनातियाँ हैं और बहुत कुछ है जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी ये बात नहीं की। वो भी एक बड़े ही पावरफुल आदमी के कहने पर जो हुकूमत के बहुत नज़दीक है, बहुत ही पावरफुल है वो, और उसके कहने पर उन्होंने हमें ये शोकाज़ नोटिस भेज दिया। जवाब देंगे हम इसका। सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि हमने कभी किसी की ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस नहीं किया और ना ही कभी कोई प्रोपेगेंडा किया किसी के ख़िलाफ़। फवाद चौधरी साहब अगर ये बात कह रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। हमने कभी उनके ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, कोई सवाल उठाया और उनके लिए अब हमारा जो पटिशन है वो अदालत में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, और इंशाल्लाह जैसे ही ये छुट्टियां ख़त्म होगी कोर्ट की तो उसकी उस पर समाअत भी होगी, तो वो फ़ोरम वहाँ पर जाएं फवाद चौधरी साहब अदालत में और अपना जवाब दे दें। हमारा फ़ोरम भी हाज़िर है, बावजूद इसके कि वो हथापाई पर उतर आते हैं और बात सुनने कहने का हौसला उनमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये ऑफ़र करते हैं उन्हें, ये फ़ोरम उनके लिए हाजिर है। आप आइए, आप बात करें। मेरा दिल नहीं चाहता, इतने अहम मामलात हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये भी इसलिए फिर अहम बन जाता है कि ये इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है आज़ादी इज़हार से। लोगों तक सच जो है वो पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। मैं आज जो फवाद चौधरी साहब ने जो एक और ड्रामा लगाया है जिसमें वो आ गए हैं कहने जी मैंने 1 रुपए की 500 मिलीलीटर की पीने की बोतल जो है वो लोगों को मैं दूंगा। मैं आज आपको पूरी फुटेज दिखाऊंगा, वो पानी कौन सा है, वो पानी कहाँ से बनता है, वो मिनरल वाटर है या नहीं है, और ये किस कदर ये झूठ बोल रहे हैं, कितना ये कौम को गुमराह कर रहा है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। लेकिन थोड़ा सा जो आज जहाँ पर इमरान खान साहब को इतने चैलेंजेस हैं, इल्ज़ाम लग रहा है कि जी 208 अरब रुपए आपने बड़ी बड़ी कंपनियों को आपने दे दिया, और कितने इल्ज़ाम लग रहे हैं, बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है, उसमें फवाद चौधरी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। जिसमें एक तो उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला पर का नाम लेकर इमरान खान साहब पर तनकीद की है। वो पंजाब के वज़ीर आला पर नहीं है, वो एक्चुअली इमरान खान साहब की क़यादत को उन्होंने ललकारा है। और दूसरी एक जो उन्होंने आज बात की है, देखें सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है। आज उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें जो बयानिया नून लीग का है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, जो वो वेस्टर्न लिबरल जो अमेरिका की और भारत की लाइन को टो करते हैं,
وہ بات آج فواد چودھری صاحب نے انڈائریکٹلی کہی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں حکومت فوج کی ہے, پاکستان میں حکومت فوج کی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں یہ بات کہنا کہ پاکستان میں فوج حکومت کر رہی ہے, ذرا وہ گفتگو آپ سن لیں, پھر میں اپنے میرے جو ساتھ پارٹیسپینٹس ہیں ان کو میں اس گفتگو میں شامل کرتا ہوں. یہ سما ٹیلی ویژن کو انہوں نے انٹرویو دیا, اس کے اور بھی بہت سارے حصے میں آپ کو سنواؤں گا, دکھاؤں گا, کیونکہ اس کا تعلق پاکستان کی پولیٹکس سے ہے. عمران خان صاحب کو اصل خطرہ اپنے ایسے لوگوں سے ہے جو ان کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کے خلاف کام کر رہے ہیں. سارا جو ایشو ہمارا فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ ان کی لائلٹی ہم یہ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے, وہ تحریک انصاف کے نظریاتی لوگوں میں سے نہیں ہے, عمران خان صاحب کی قیادت کو دل سے نہیں مانتے. پہلے مشرف کے ساتھ رہے, پھر بلاول کے ساتھ رہے, کسی بھی پارٹی کے ساتھ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں, کیونکہ بنیادی طور پر ان کا جو نظریہ ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ وہ ملتا نہیں ہے. یہ میری ایک اپنی رائے, ایک اوپینین ہے. رانا طاہر صاحب یہ کہنا کہ فوج حکومت کرے گی کیونکہ وہ اس کے ادارے بہتر ہیں اور سول اداروں کا تو حال ہی نہیں ہے, یہ آپ الفاظ کو توڑ مروڑ کے یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر جو حکومت ہے وہ پاکستان کی ملٹری کی حکومت ہے اور سیاستدان جو ہیں, یہ جو سیاسی حکومت ہے یہ کچھ نہیں بیچ رہی. کیا یہ عمران خان صاحب کی جو قیادت ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے اور پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کی یہ کوشش نہیں ہے؟ بھلے اس سے قطع نظر کہ فواد چودھری صاحب کا کن کن سے تعلقات ہیں, فوج کے اندر بھی کن لوگوں کو وہ جانتے ہیں, وہ بھی ہم بھی جانتے ہیں, ان کا ہم نام بھی لے سکتے ہیں, لیکن یہ بات تو جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے پاکستانی فوج اس کے خلاف نہیں ہے. یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت فوج حکومت کر رہی ہے. سمی صاحب دیکھیں, گزارش یہ ہے بھائی جان کہ فواد چودھری صاحب نے یہ جو انٹرویو دیا ہے, پہلی بات کہ اس وقت اس انٹرویو کی کیا ضرورت تھی. افواج پاکستان آپ کو پتہ پوری طرح الرٹ ہے. دشمن نے مقبوضہ کشمیر میں 1 مہینے سے زیادہ ہونے کو ہے کہ کرفیو لگایا ہوا ہے. وہاں کے لوگوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے, ان کو راشن نہیں مل رہا, دوائیاں نہیں مل رہی, اور روز ہمارے وزیر اعظم صاحب غیر ملکی سربراہوں سے بات کر رہے ہیں, وزیر خارجہ غیر ملکی وزرائے خارجہ سے بات کر رہے ہیں کہ بھئی انہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے وزیر صاحب جو ہیں انہوں نے ایسے وقت میں, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انہوں نے بڑی باریک واردات کی اور باریک واردات کے ذریعے انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیانیوں کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی. اب یہ بات حقیقت ہے کہ یہ صورتحال جو حضرت صاحب بیان کر رہے ہیں یہ اس وقت تھی جب نون لیگ کی حکومت تھی. وہ اس طرح کی پنگے بازی کرتے تھے ہمارے قومی اداروں کے ساتھ. اس وقت تو وزیر اعظم عمران خان کی منتخب حکومت ہے اور عمران خان صاحب عوام کے منتخب قائد ہیں. نہ صرف وہ عوام کے منتخب کردہ وزیر اعظم ہیں, آج بھی وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور پاکستان کے تمام ادارے, اس میں ہمارے قومی سلامتی کے ادارے بھی شامل ہیں, وہ بھی ان کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور انہیں وہ ایک منتخب حکومت کے ساتھ ہیں. پاکستان کی مسلح افواج تمام اختیارات جو ہیں وہ پاکستان کی منتخب حکومت کے پاس ہیں. یہ فواد چودھری صاحب اس طرح کے چھوچے چھوڑ کے آخر کرنا کیا چاہتے ہیں, ان کے عزائم کیا ہیں, یہ سوچنا چاہیے عمران خان کو کہ یہ اس موقع پر انہوں نے, سمیع صاحب یہ ایک بہت بڑی شرارت ہے کہ سول اداروں کا تو برا حال ہے اور یہ ہے. 1 سال ہو گیا عمران خان کی حکومت کو آئے ہوئے, یہ چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں عمران خان کی حکومت کے خلاف کہ یہ سول ادارے مکمل طور پر. دیکھیں, بلا شبہ پاکستان کی افواج پر پاکستانی قوم کو فخر ہے اور انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے عوام کے تحفظ کے لیے, ان کی مدد کے لیے کام کیا ہے. لیکن یہ فواد چودھری جو باریک واردات کر رہے ہیں, جس طریقے کی یہ گفتگو فرما رہے ہیں, اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہاں عمران خان کی حکومت نہیں ہے. اچھا مرتضیٰ, آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی فواد چودھری صاحب کہ جی بول میرے خلاف پروگرام کر رہا ہے, بول کے ساتھ جناب یہ ہو رہا ہے, بول جھوٹ بول رہا ہے میرے خلاف. مجھے یہ بات بتائیں, ہم نے کیا ان کے بارے میں جھوٹ بولا ہے؟ یہ جو سارے ہمیں شو کاز نوٹسز پیمرا نے دیے ہیں, جو کچھ بھی ہم نے اس میں کہا ہم اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں. ہم یہ کل بھی کہہ رہے تھے, آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کہا سچ کہا اور ہم عدالت میں ثابت کریں گے یہ بات, اگر ہمیں عدالت میں جانا پڑا تو. باقی فواد چودھری صاحب جواب دیں اس کا. ابھی ہم نے کیا جھوٹ بولا ہے پٹیشن میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے دائر کی ہے
کہ آپ کی 2 بیویاں ہیں اور آپ نے بہت ساری جو جائیداد ہے آپ کی بیوی کے نام، آپ کے نام آپ نے وہ چھپائی ہے. سیدھی سی بات ہے، آپ وہ جائیں عدالت کے سامنے جا کے بیان کر دیں. یہ ہمارا فورم حاضر ہے، آپ آئیے، آپ بالکل ہم آپ کا جواب سننے کے لیے تیار ہیں. آج کابینہ کے اجلاس میں ان کو کسی ممبر نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، کوئی ان کو پذیرائی نہیں ملی. یہ بول بال کے جھاڑ کے یہ سب کچھ کر کے مجھے یہ بتائیے کہ کیا میڈیا کا مرتضیٰ یہ کام نہیں ہے کہ جو حقائق ہیں ہم عوام کے سامنے پیش کریں؟ جو چیزیں ہیں یہ آئین اور قانون پاکستان کا ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے. جی بالکل، آئین پاکستان ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے اور ہماری ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ ہم واچ ڈاگ کہلاتے ہیں. جہاں پہ بھی کوئی ایسی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو پبلک انٹرسٹ کے متعلق اور عوام مفاد عامہ کے لیے ہے، ہم اس کو ضرور ہائی لائٹ کرتے ہیں، تمام پرابلمز بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور اگر یہ کوئی ذاتی کہا جا رہا ہے کہ یہ ذاتی ہے، ذاتی اس میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے، کیونکہ جب بندہ الیکشن لڑ کے ایم این اے بن جاتا ہے، قومی اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہے، پارلیمنٹرین بن جاتا ہے، تو وہ پبلک فگر ہوتا ہے اور اس کے اوپر انگلی اٹھانے کا حق ہر کسی کو ہے. ہم نے تو انگلی نہیں اٹھائی، ہم نے صرف حقائق جو غلط بیان کیے گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، ہم نے وہ درست حقائق عوام کے سامنے رکھے. ہماری تو یہ ڈیوٹی ہے. اچھا، اب آج رانا صاحب مجھے اجازت دیجئے، ابھی فواد چودھری صاحب نے، اگر آپ ان کے ٹویٹس دکھا سکیں ایک پانی کی بوتل لے کے، کیونکہ وہ منسٹر سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں، آگئے ٹیلی ویژن پروگرام پر. آج بھی میں دیکھا سارا دن ٹی وی پر پروگرام کر رہے ہیں، بڑی اچھی واسکٹ پہن کے، چہرہ بھی ان کا بڑا اچھا ہے، گفتگو بھی اچھی کرتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں. منرل واٹر، جی یہ میں نے ورڈ یوز کر رہے ہیں منرل واٹر، اور اس کے اوپر بھی جو لکھا ہوا ہے اس میں بہت کچھ کہ اس میں جناب یہ منرل اتنا ہے، یہ منرل اتنا ہے. ہم نے اس کو سارا چیک کروایا، لیبارٹری میں بھیجا، جو کچھ اس بوتل کے لیبل پر لکھا ہوا ہے نا اس پانی میں وہ نہیں ہے، وہ واٹر نہیں ہے. جھوٹ بول رہے ہیں. میں یہاں پر اسکرین پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے جس کو منرل واٹر کہا ہے، قوم کے سامنے جو باتیں انہوں نے پیش کی ہیں وہ قطعی طور پر غلط ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں اگر کوئی جھوٹ ہے تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ وہ جھوٹ ہے. اچھا، ہمارے پاس اب فوٹیج ہے، وہ کہاں پہ بن رہا ہے منرل واٹر، وہ کیسا ہے منرل واٹر، ذرا اس کی فوٹیج فل سکرین پہ چلا دیں، ہمیں بھلے غائب کر دیں پروڈیوسر صاحبہ، اور دکھائیے کہ وہ کون سی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ منرل واٹر بن رہا ہے. آپ کو یہ بوتلیں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ 2 بوتلیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں. یہ مرتضیٰ، یہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ وہ شفا ہاسپٹل کے سامنے جو بلڈنگ ہے اس کا یہ اندرونی حصہ ہے. یہ دیکھیں ایک بوتل لگی ہوئی ہے اور باقی 2-3 بوتلیں اس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بوتلیں ہیں کس طرح زمین پر پڑی ہوئی ہیں لفافوں میں. ویسے وہ یعنی مرتضیٰ آپ نے تو وہ جگہ دیکھی، آج مجھے کچھ تھوڑا سا بیان فرمائیں گے آپ کہ وہاں پر آپ نے کیا دیکھا؟ صرف 6x6 کا ایک کمرہ ہے جی، 36 فٹ سے زیادہ وہ کمرہ شاید نہیں ہے، 6x6 ہے اور گیٹ کے ساتھ داخل ہوتے ہی یہ کمرہ ہے. ایک اس میں ٹینکی پڑی ہے پانی کی، اور اس کے ساتھ جو گھر میں فلٹر کرنے والا ایک چھوٹا سا فلٹریشن پلانٹ ہوتا ہے، وہ پلانٹ بھی نہیں اس کو کہہ سکتے، وہ ایک بوٹل ٹائپ ہوتا ہے جس میں چند لیٹر پانی وہ صاف کر سکتا ہے. اور ابھی وہ اس کی ویژول بھی اس کے آئیں گے. تو یہ ٹوٹل اتنی کیپیسٹی کا ہے کہ یہ 1 لاکھ روپے میں یہ سسٹم جو ہے وہ لگ سکتا ہے، اور اس پہ پانی 8 بوتلیں ایک ٹائم بھرنے کی گنجائش ہے. اسی سے ریلیٹڈ پانی باہر فری آف کاسٹ وہاں جو PCSWR ہے ان کی اپنی لیبارٹری کے باہر ہی ایک انہوں نے فلٹریشن پلانٹ بھی لگایا ہوا ہے، وہاں سے لوگ فری بھرتے ہیں. اور یہ اندر سے اب پانی جو ہے وہ لے کے جو وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا بات کی گئی ہے، جو GHQ کی بات کی گئی ہے، اور 2-3 اداروں کی بات کی گئی ہے. اچھا، یہ جو پانی ہے، یہ مرتضیٰ یہ بتائیے یہ پانی آتا کہاں سے ہے؟ ان کے پاس ٹیوب ویل ہے اور ٹیوب ویل سے ٹینکی سے پانی آگے آتا ہے. ایون ادھر کلورین کا بھی انتظام نہیں ہے کہ کوئی کلورین ہی اس میں ڈال دی جائے اس کو صاف کرنے کے لیے. ابھی اس کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، رپورٹس بھی آپ کو دکھا دی جائیں گی، کیونکہ جو پانی کے حوالے سے ہم نے آج ریسرچ کی ہے اس میں صرف یہ ہے کہ ان کو بتایا گیا ہے نو ڈاؤٹ کہ پانی پینے کے قابل ضرور ہوگا وہ پانی، لیکن اس کو منرل واٹر کہنا، اس کو یہ کہنا کہ یہ UHT ٹریٹڈ ہے یا اس کو کوئی اور طرح کا نام دینا، یہ بالکل غلط ہے. اور یہ پانی اس سے پہلے بھی وہاں پہ مل رہا تھا لوگوں کو، آج بھی مل رہا ہے.
آج اس کا یہ کر دیا گیا ہے کہ جی ہم اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں، ہم وہ 30 روپے یا 40-50 روپے لیٹر کے حوالے سے بات کرنے کی بجائے ہم جی 10 لیٹر کا کین جو ہے وہ 1 روپے میں یا 10 روپے میں دیں گے. تو یہ صرف اور صرف یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی بہت بڑا وہاں کو ریسرچ کر لی ہے، وہاں بہت بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے. وہاں کچھ نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں کی گئی. یہ وہاں کے جو سٹاف ہیں، جو آفیسرز ہیں، ان کی محنت ہے. اس سے پہلے بھی وہ پانی سپلائی کر رہے تھے. نہیں، لیکن بات یہ ہے محنت تو وہ سٹاف کی اپنی جگہ پہ ہوگی، لیکن مرتضیٰ بات یہ ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منرل واٹر ہے، وہ تو منرل واٹر نہیں ہے. اس میں جو منرلز آپ بتا رہے ہیں، جس طرح یہ پانی کی کمپنیاں جو ہیں یہ ایک جعلی لیبل لگا کے تو سب کچھ بیچ رہی تھیں، بالکل وہی کام فواد چودھری صاحب ہمیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسے پانی کو جو عام پانی ہے اس کو یہ کہنا کہ یہ منرل واٹر ہے. اور ابھی میں جو فوٹیج ہم نے دی ہے جس میں ابھی آئے گا وہ حصہ، کہ وہ جو ساری بوٹلز آپ تو دیکھ کے آئے ہیں وہ فرش پر اس طرح سے پڑی ہوئی ہیں لفافوں میں، وہ میں پولی تھین کے بیگز میں پڑی ہوئی تھی کہ نہ ان کی کوئی صفائی کا خیال تھا، نہ ان کا وہ اس سٹینڈرڈز کے مطابق پورا اترتا ہے سب کچھ. مرتضیٰ بالکل بلو سٹینڈرڈ ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو یہ ہم کہا جا سکے کہ یہ صفائی ہے. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ منرل واٹر کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وہ تمام چیزیں ایڈ اپ کرنی پڑتی ہیں جو ایک سٹینڈرڈ منرل واٹر میں ہوتی ہیں. اس میں یہ ایک عام پانی ہے جو کہ زمین سے نکالا گیا ہے اور اس کو ٹینکی میں رکھا گیا ہے. اس سے آگے اس پلانٹ جس کو کہا گیا ہے، یہ پلانٹ نہیں ہے، یہ بالکل ایک چھوٹا سا فلٹریشن کا ایک یونٹ لگا ہوا ہے جو کہ عام اس طرح کے یونٹس ہر محلے میں موجود ہیں اور ہر محلے میں وہاں سے پانی سپلائی ہوتا ہے. یہ وہی یونٹ ہے جس کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں، مارکیٹ کر رہے ہیں، اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے. وہاں کسی کو کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ پلانٹ پہلے بھی لگا ہوا تھا، اب بھی لگا ہوا ہے، اور اس پلانٹ کا ہم پہلے بھی اسی طرح سے پانی جو ہے وہ کوئی آئے تو اس کو ہم دے دیتے ہیں. ابھی اس کو مارکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رانا صاحب، اب یہ آب نلکین کو منرل واٹر کہہ کر انہوں نے بیچنے کی کوشش کی ہے. میں دیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ فوٹیج بھی، کیونکہ میں نے جب یہ ہم فوٹیج آپ لے کے آئے تو ہم دیکھ رہے تھے اس کو. ایک جگہ پر شاید وہ انہوں نے لگائی نہیں ہے، اسی کا لوپ لگا دیا ہے. وہ ایک لفافے میں یہ بوتلیں پڑی، یہ دیکھیں، یہ بوتلیں آپ کو نظر آئیں گی نیچے، ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ بوتلیں ہیں جن میں پانی بھر کے دینا ہے، جس طریقے سے یہ پڑی ہوئی ہیں. یعنی اس کے پینے سے اچھا خاصا جو صحت مند آدمی ہے وہ بیمار ہو جائے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بوتلیں پڑی ہوئی ہیں جی رانا صاحب، یہ دیکھیں، میں ناظرین کو بھی کہتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ لفافوں میں بوتلیں پڑی ہوئی ہیں جو بھر کے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ یہ سب سے پہلے میں پاک فوج کو بھیجوں گا، اس کے بعد میں اس کو پی ایم سیکریٹریٹ میں بھیجوں گا. یہ کیوں یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ حالانکہ ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ قانون یہ کہتا ہے کہ پانی کی بوتل کے اوپر جو لیبل پہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اگر وہ اس میں نہیں ہے تو یہ غیر قانونی کام ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اس کی پاکستان کے آئین اور قانون میں اس کی سزا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان یہ جو پانی بیچنے والی کمپنی ہے ان کو اس حوالے سے سزا سنا چکی ہے. لیکن فواد چودھری صاحب یہ کام کر رہے ہیں، مطلب ہے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے، میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے. یہ کوئی اب اگر ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف رانا صاحب کے پروگرام کر رہے ہیں، اور یہ پیمرا سے پھر وہاں سے نوٹس آ جاتا ہے. اور پیمرا والے بجائے اس کے کہ وہ بطور ریگولیٹر ایکٹ کریں، وہ کوئی پاورفل آدمی تحریک انصاف کا جا کے انہیں کہتا ہے تو وہ اس کے بالکل آگے لمبے لیٹ جاتے ہیں اور شوکاز پہ شوکاز بھیج رہے ہیں. بھائی جان دیکھیں، بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے آپ نے جو شروع میں کہا نا کہ ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے جو تحریک انصاف کا منشور ہے اس کے مطابق. اصل بات یہ جو مجھے بھائی جان یہ لگ رہا ہے کہ مرتضیٰ صاحب کسی غلط جگہ پر چلے گئے. یہ جو ہے نا یہ یہاں پہ وہ منرل واٹر نہیں بنے، تو لگتا ہے کہ کوڑا کباڑ وغیرہ وہاں پھینکنے کا کوئی مرکز تھا تو مرتضیٰ صاحب غلطی سے میرا خیال ہے ادھر چلے گئے ہیں. یہ کیوں جی مرتضیٰ صاحب؟ یہ وہی جگہ ہے جی جہاں پہ، کیونکہ میں نے وہاں جا کے پورے پوچھا لوگوں سے، میں نے کہا جی کون سا وہ پلانٹ ہے جو نیا لگایا گیا ہے جس سے منرل واٹر. اس میں ایک آپ کو اور بات بھی بتا دوں، یہ جو پلانٹ ہے نا، یہ جس نے پلانٹ کھولا تھا نا سارا، وہ اس بیچارے کو فارغ کر دیا گیا. اور ابھی بھی جس بندے کے ذمے یہ سب کچھ لگایا گیا نا اس کے بارے میں بہت کہانیاں ہیں. میں وہ اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ جو بوتلیں آپ نے دکھائی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ جہاں سے پانی چلو عام پانی ہی دیا جا رہا ہو، وہاں بوتلیں اس طرح مطلب بوتلیں وہ تھیں جو یہ ڈھیر جو ہے جو شاید آپ نے پانی پی کے پھینکی ہوئی ہوں. اور پھر یہ دیکھیں سب سٹینڈرڈ ضرور ہیں، سب سٹینڈرڈ ہیں.
میں نے خود دیکھی ہے. نہیں وہ زمین یہ پر پڑی ہے وہ میری بات لفافے سنیں، میں. یہ پلاسٹک کے جو بیگز ہیں ان کے خلاف باقاعدہ حکومت ایک مہم چلا رہی ہے. جی. یہ بوتلیں دھوپ میں پڑی ہوئی اسی پلاسٹک کے بیگ میں. اور آپ کو پتا ہے وہ کینسر بن جاتا ہے پانی کی بوتل. اگر وہ پانی، کیونکہ یہ فوڈ وہ نہیں ہے، ریٹڈ نہیں ہے، تو وہ پانی اگر پڑا ہو دھوپ میں اور یہ گھنٹہ پڑا رہے اس بوتل میں تو کینسر کاز کر سکتا ہے. اس کے لیے خاص ایک ٹیمپریچر کی ضرورت ہے. اس ٹیمپریچر میں اس کو رکھتے ہیں. اگر اس کو بھرنے کے بعد بھی جب سپلائی بھی ہوتی ہے تو جو لوگ اچھی کمپنیاں سپلائی کرتی ہیں وہ ان کو بند کنٹینرز ہوتے ہیں جس میں وہ سپلائی کرتے ہیں. لیکن یہاں تو کنٹینرز تو دور کی بات ہے، زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے اور کوئی وہاں. تو اب اس سے بڑا آپ مجھے بتائیں، یہ فراڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ فراڈ نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ پاکستان کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منرل واٹر ہے، اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اتنے پرسنٹ یہ چیز ہے، اتنے پرسنٹ یہ چیز ہے، اتنے پرسنٹ یہ، اور وہ کچھ نہیں ہے اس میں. اب اگر میں اسے کہوں کہ یہ فراڈ ہے تو وہ کہتے ہیں میرے خلاف آپ پروگرام کر رہے ہیں. اس کو بھائی جان فراڈ نہیں کہہ سکتے. یہ دیکھیں انہوں نے کوئی فراڈ نہیں کیا. وہ جو ہے انہوں نے وہ مرتضیٰ صاحب نے جیسے یہ عام باقی لوگ بھی وہاں سے اس طرح تصویریں بنا سکتے ہیں. کوئی عوام سے چھپایا ہوا تھوڑا بڑا ہے، یہ دیکھ لو بھائی کوڑ کباڑ پڑا ہے. وہاں پہ تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے. وہ تو میں نے تو آج دیکھا ٹیلی ویژن کے مارننگ شو میں بڑے ہیرو بن کے بیٹھے ہوئے، اور وہ مارننگ شو کے بھی جو ہوسٹ تھے وہ اتنے خضوع و خشوع سے ان کے ساتھ سوال و جواب کر رہے تھے. تو وی ریئلی تھاٹ کہ لیٹس فائنڈ آؤٹ اگر یہ کوئی اچھی چیز ہے تو اس سے قطع نظر کہ ہمارے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں ہم ان کو تعریف کریں گے ان کی. ہم تو کبھی بولڈ ٹی وی پہ فواد چودھری صاحب کی کسی خبر پر ہیڈ لائن پر کبھی ہم نے رکاوٹ ہی نہیں ڈالی. زیادہ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دل میں کہیں یہ بات نہ جائے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی دو نمبری کر رہے ہیں. قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے. لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں فواد صاحب، یہ قانون ہے، یہ ملک ہے 22 کروڑ لوگوں کا، یہاں پر آئین ہے، اس کے اندر یہ گارنٹی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی. آپ یہ جو ٹویٹ کر رہے ہیں نا کہ میں نے پروگرام پر پابندی لگوا دی ہے اور میرے خلاف وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، کوئی پروپیگنڈا آپ کے بارے میں نہیں ہے. یہ فورم آپ کے لیے حاضر ہے. اگر آپ اچھی بات کریں گے ہم آپ کی تعریف کریں گے. ہمیں آپ سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. اگر آپ کوئی دو نمبری کریں گے، جیسے یہ آپ نے منرل واٹر، عام سادہ پانی، پتہ نہیں کس کو آپ چونا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چیزیں ہم ضرور بیان کریں گے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم تمام چیزوں کو اون کرتے ہیں. پیمرا کو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس چیز کو. ہم نے کوئی کسی طرح سے بھی جھوٹ نہیں بولا. اب آ جائیں جی رانا صاحب، سارے آ رہے ہیں وزرائے خارجہ اور ایک چیز رہ گئی بچن، وہ کر لیں پہلے. میرا خیال ہے وزرائے خارجہ پر جانے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ عثمان بزدار پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں. انہیں میں نے یا آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنایا، وہ ہیں عمران خان کا چوائس. عمران خان نے انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا. اور یہ دیکھیں نا، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ عمران خان کی حکومت کے خلاف، میں کہتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف فواد چودھری صاحب پروپیگنڈا کرتے ہیں. اچھا یہ اسی پر امپورٹنٹ بات ہے، میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں. تو وزیر اعلیٰ کے خلاف یہ کیمپین، بظاہر یہ وزیر اعلیٰ کے خلاف کیمپین لگتی ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے خلاف، لیکن در حقیقت سمجھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیچڑ عمران خان کی قیادت، ان کے ڈیسیژن پر ہے. یہ سب کچھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تجزیہ میں ہم پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، مختلف لوگ کیا کر رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے ڈسکشن کی، اور آج ابھی بھی جو حصہ ان کی گفتگو کا جس میں عثمان بزدار صاحب کے بارے میں انہوں نے جو بات کہی، ایک کیمپین جو رانا صاحب کر رہے تھے، اس پر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے بھی ایک اہم معاملہ، وہ جو اربوں روپے کا جو بڑے کمپنیوں سے جو ٹیکس تھا جو وصول کیا گیا تھا انفراسٹرکچر کے لیے، اس پائپ لائن کے لیے، گیس پائپ لائن کے لیے، وہ آج بھی کابینہ کے اجلاس کے بعد اس کو آ کے حکومت ڈیفینڈ کرتی رہی. بریک کے دوران بھی مجھے بہت سارے تحریک انصاف کے وہ لوگ جو ملک سے باہر ہیں ان کے فون آ رہے تھے کہ یہ واپس ہونا چاہیے. اس نے تحریک انصاف کی گورنمنٹ پر ایک بڑا دبا لگایا ہے. تحریک انصاف کے لوگ ڈیفینڈ نہیں اس کو کر پا رہے. اور آج ایک بڑی عمر ایوب صاحب نے جو آج ایک بات کہی کہ جی وہ اس لیے اس کو ہم نے کیا کہ بہت سارے اس کے اسٹے آرڈر تھے، سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی تھی، تو ہمارے پاس ایک تو چوائس چیز تھی کہ ہم اس کو کرتے رہتے. بھائی سوال یہ ہے کہ ایف بی آر کے ابھی مجھے مرتضیٰ بتا رہے تھے کہ 5000 ارب کے اسٹے آرڈرز ہیں، تو کیا وہ بھی پھر آپ سارے بند کر دیں؟ کمزور یہ ساری توجیہات
کہ جی اس کا ہم نے وہ آڈٹ کرنا تھا. یہ دیکھیں یہ زراعت سیکٹر میں پھر وہ ایک بڑی پاورفل شخصیت ہے, ہم جانا نہیں چاہتے کیونکہ فواد چودھری کے وہ ساتھی ہیں, میں ابھی ان کا نام نہیں لینا چاہتا. کبھی وہ یہاں پر آ کے زراعت کے حوالے سے بڑا ریلیف لے جاتے ہیں, کبھی شوگر ملوں کے لیے لے جاتے ہیں. یہ جو ساری کی ساری کہانی ہے یہ انہوں نے کی ہے, اور یہ تحریک انصاف کو سیاسی طور پر تباہی بربادی کے دہانے پر لے گئی ہے. آج تحریک انصاف کا ورکر, یہ میں خان صاحب آپ کو بتا رہا ہوں, اس کا دل بہت دکھا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں, لوگ ہر طرح کی سختی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی تک آپ کے دامن پر کوئی چھینٹا نہیں پڑا تھا. یہ جو 208 ارب روپے, میرے بھائی مرتضیٰ کے پاس پوری ڈیٹیل ہے سیکٹر وائز جو آپ کو یہ بتائے گا. یہ جو ریلیف ہے یہ ایک آپ نے غریب آدمی کے منہ پر بہت بڑا تمانچہ اس نظام نے مارا ہے. مرتضیٰ یہ کس طرح سے حکومت اس کو ڈیفینڈ کر سکتی ہے یار؟ سب سے اہم یہ بات ہے, ذرا بتائیے اس پہ. دیکھیں جی, اس کو ڈیفینڈ کرنا تقریباً ناممکن ہے. اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ GIDC ریٹ لگایا گیا تھا زرداری صاحب کے دور میں 2013 میں 2013 میں لگایا گیا, لیکن کچھ سیکٹرز جو تھے انہوں نے GIDC سے متعلق یہ کہا کہ یہ ہم اس کو پے نہیں کریں گے. کیوں پے نہیں کریں گے؟ کیونکہ ٹیکسز ان کے اوپر نہیں تھے. تمام لوگ, انڈسٹری آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کس کی ہے, باقی انڈسٹریاں کس کے پاس ہیں, وہ سب سیس نہیں دینا چاہتے تھے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے اس معاملے کو آگے لے جاتے ہوئے اسٹے آرڈرز کا سلسلہ شروع کر دیا. ہم نے یہ آرڈیننس ہی, اس وقت بھی آرڈیننس جاری ہوا تھا, انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی بھی ایسی فائنینشیل ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں امپوز کی جا سکتی تھرو آرڈیننس, اس کو آپ لے جائیں, لیجسلیشن کریں. نون لیگ کی حکومت نے اس کے اوپر قانون سازی کی 2015 میں. 2015 سے یہ لاگو ہو گیا. ایک سیکٹر CNG تھا, اس کو انہوں نے اس سے ایگزیمپٹ کر دیا. اس کو اس لیے ایگزیمپٹ کیا کیونکہ وہ گرین فیول میں استعمال ہو رہا تھا, یا دیگر فیول جو تھے, جس طرح ہوتا ہے کہ CNG سیکٹر کو یہ مراد دی گئی کیونکہ انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی تھی اس سیکٹر میں بہت زیادہ. باقی جو سلسلہ تھا اس سے 417 ارب روپے سیس اکٹھا ہوا ابھی تک. جب یہ آرڈیننس آیا 3 روز پہلے, اس تک 417 روپے بقایا جات تھے. انہوں نے سیٹنگ یہ کی ہے کہ وابڈا جینیکوز کے ذمہ 30 ارب روپے تھے, پرانا فرٹیلائزر سیکٹر ہے اس کے 71 ارب روپے تھے, نیا فرٹیلائزر سیکٹر ہے اس کے 65 ارب روپے تھے, جنرل انڈسٹری جو ہے اس کے 43 بلین روپیز تھے, IPPs جو ہیں ان کے 10 بلین روپیز ہیں, کے الیکٹرک کے 34 بلین روپیز ہیں, اور جو سوئی سدرن ہے اس کے 78 بلین روپیز ہیں. یہ اس طرح سے انہوں نے 209 ارب روپے ان کو چھوڑ دیے. اور کس طرح سے چھوڑے ہیں؟ ایک آرڈیننس جاری کیا گیا ہے کہ آپ کو ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ 209 ارب روپے آپ کو چھوڑ رہے ہیں, اور آئندہ سے اس آرڈیننس کے اگلے دن سے آپ کو جو سیس ہے اس کو 50% ریلیف دے رہے ہیں آپ کو, اور اس کے اوپر انہوں نے ریلیف دے دیا. یعنی کہ جو اگر 1000 روپیہ سیس تھا تو 1000 سے 500 کر دیا گیا, اور جو 200 ارب روپیہ تھا وہ ان کو 209 ارب روپیہ چھوڑ دیا گیا. یہ وہ ریلیف ہے. کل بھی ہم نے سوال کیا تھا ندیم بابر صاحب سے, عمر ایوب صاحب سے, کہ آپ نے ان انڈسٹریز کو پہلے بھی اسی طرح سے پالتے رہے ہیں, اب بھی اسی طرح سے آپ نے سیس ان کے اوپر جو ہے وہ ایک تو ختم کیا آدھا, اور دوسرا ان کو 209 ارب روپے کا ریلیف دے دیا. آپ یہ بتائیں کہ اگر اس وقت 2014-15 میں آرڈیننس جاری ہوا تھا اور سپریم کورٹ کے کہنے کے مطابق, ان کی ہدایت کے مطابق یہ انلیگل تھا ان سے وصولنا, تو اب اگر آپ 209 روپے آرڈیننس کے ذریعے سے چھوڑ رہے ہیں تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ کیوں آپ اجلاس, اس کا کوئی جواب نہیں تھا, اسمبلیوں کے اجلاس چلتے رہے ہیں. اچھا پھر ایک اور بات, اس کو آپ, میں آپ روکتا ہوں. آپ انہوں نے یہ آرڈیننس کل یا پرسوں کیا ہے, سینٹ کا اجلاس تو ہو رہا ہے. جب سینٹ کا اجلاس سمن ہو چکا تو پھر اس کے بعد آرڈیننس جاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سینٹ اجلاس سے 1 روز پہلے انہوں نے آرڈیننس جاری کی. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس میں بدنیتی ہے نا. جی بالکل, وہاں پہ لانا نہیں چاہتے تھے. یہ ایک بہت ہی بڑا سکیم ہے, اور یہ عمران خان صاحب کو اس میں آپ اپنا دامن نہیں چھڑا سکیں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, تحریک انصاف کا ورکر جو ہے گلیوں پہ, سڑکوں پہ, اب وہ آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا. اور آپ جتنی مرضی توجیہات, یہ بڑے بڑے لوگ جو آ کے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں, بڑی آپ کو سمریاں بناتے ہیں, آپ کو الو بنایا ہے انہوں نے, آپ کا دماغ گھما دیا انہوں نے. آپ نے ہاسپٹلز تو سارے پرائیویٹائز کر دیے ہیں, ان میں دوائیں اور وہ سارا کچھ. آج غریب آدمی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے وہاں پر کرانے کے لیے. اور یہ جو انشورنس کارڈ, آپ ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں, غریب آدمی اپنا ہیلتھ کارڈ جا کے بنوا نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں جی آپ کا ایک سسٹم ہے وہ سروے کرتا ہے.
اور اس کے بعد وہ بندوں کو نکالتا ہے اور پھر بندوں کا کارڈ بنتا ہے غریب آدمی کا. ہم یہ مرتضیٰ بیچارہ ایک غریب خاتون کے لیے چکر لگا لگا کے مر گیا, کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کارڈ کیسے بنتا ہے. مت کریں ایسا مذاق غریبوں کے ساتھ. آپ جہاں پر بیٹھے ہیں وہاں پہ آپ کے پاس ہر چیز ہے, ان وزیروں کے پاس ہر چیز ہے. یہ سارے کے سارے جو ووٹ ان لوگوں کو ملے ہیں خان صاحب, یہ آپ کے نام سے ملے ہیں. لوگ آپ کو, آپ کی شرافت کو سلام کرتے ہیں. ابھی تک آپ کے اوپر ذاتی کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. یہ جو آپ کے ساتھیوں نے 209 ارب روپے کا یہ جو ایک بہت بڑا مال ہڑپ کیا ہے, یہ اس کے چھیٹے آپ کے دامن پر پڑیں گے. رانا صاحب, یہاں سے عمران خان صاحب کی جو اس وقت جو ایک انٹیگریٹی ہے, جو ان کی ایک شخصیت ہے, اس پر بڑا سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو جائے گا. جی بھائی جان, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ 209 ارب روپیہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے. اس سے کتنے ہاسپٹل بن سکتے ہیں. 6 ارب سے شوکت خانم آپ نے بنایا, ٹھیک ہے, تو یہ 209 ارب ہیں. اگر یہ آپ 209 ارب ان سرمایہ داروں کو دینے کی بجائے کہتے کہ میں کینسر ہاسپٹل بناؤں گا اس سے, تو 20 کینسر ہاسپٹل آپ ہر ڈویژن میں بنا سکتے تھے. تو یہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ان کو کس چیز کی رعایت دی آپ نے؟ یہ سمیع صاحب, یہ جو ہے نا, یہ سارا ایک کوئی بھی حکومت, یہ ہر حکومت جو ہے اس میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے مفادات, آپ دیکھیں نا, یہی رزاق داؤد صاحب کی کمپنی کو دیکھ لیں, یہ نون لیگ کی حکومت کے ساتھ بھی بڑی فٹ تھی, ٹھیک ہے, شاید خاقان عباسی صاحب بھی ان کے بڑے مداح تھے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر دور میں یہ سبسڈی دینے کا یا اس طرح کی مراد دینے کا بڑی بڑی کاروباری کمپنیوں کو غریبوں کے نام پر, کہ اس کا آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کھاد سستی ہوگی تو کاشتکاروں کو فائدہ پہنچے گا, وزیر اعظم نے کھاد کا, یہ سارے ٹوپی ڈرامے جو کیے جاتے ہیں, ان کا مقصد دراصل یہ بڑے بڑی کاروباری کمپنیوں کے مالکان کو فائدہ پہنچانا. جی مرتضیٰ, آپ کچھ کہہ رہے ہیں. یہ جو پیسے ہیں نا اس وقت, جو 209 ارب روپیہ ان کو معاف کیا ہے, یہ آپ اور میری جیب سے نکل چکا ہے. یہ ہم نے ادا کر دیے ہیں پیسے, قوم نے ادا کر دیے ہیں. اب ان کو 200 ان کے پاس ہیں, یہ انہوں نے نہ گورنمنٹ کو دیے نہ ہمیں واپس دیں گے. وہ کون واپس دلوائے؟ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی 1 روپیہ بھی کسی بل کے ذریعے سے واپس آیا ہو؟ وہ پیسے واپس نہیں آئیں گے. فرٹیلائزر سیکٹر نے کسانوں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے کے بل آ گئے تھے زیادہ, کہاں کوئی واپس ہوا؟ وہ ابھی تک نہیں کچھ ہوا. فرٹیلائزر سیکٹر نے یہ پیسے غریب کسانوں کی کھاد کے اوپر ڈال دیے. تحریک انصاف والوں سے میں کہتا ہوں رانا اپنا مرتضیٰ کہ اپنی صفوں میں دیکھیں, یہ جو کسانوں کے نام پر یہ جو شوگر مافیا کے کارٹل کو کون ہیڈ کر رہا ہے, یہ کون ہے جو ہر وقت آتا ہے بڑی خاموشی سے اور ایک جگہ بیٹھ کر ایک کمیٹی کا اجلاس کرتا ہے, صدارت کرتا ہے, پریزنٹیشن بنواتا ہے, بیوروکریٹس کو لگواتا ہے, وہ کون شخص ہے؟ یہ آپ اپنی صفوں میں خود پوچھیں, اور اگر آپ کو نہیں پتا تو فرحان ورک سے پوچھ لیں, اس کو ضرور پتا ہے کہ وہ کون ہے. جی مرتضیٰ, 350 ارب روپے کا نہیں, بڑا اچھا بچہ, میں آئی لائک فرحان, میں اس کو ملا ہوں, دیکھا ہوں, بٹ ہی نوز وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. یہ پیسے ایک طرف تو یہ قوم آپ کی جیبوں سے نکل گئے, دوسری بات 209 ارب روپیہ چھوڑ دیا ان کو کہ جی آپ ہم آپ سے نہیں لیں گے. نہ ان کو نہ ہمیں یہ کتنا قوم کو 400 ارب روپے کا, ہم 200 ارب ان کو دے چکے ہیں. اگر وہ قومی خزانے میں آ جاتا تو پھر یہ تھا کہ 200 ارب روپے کا کچھ نہ کچھ ہماری ویلتھ کے اوپر لگ جاتا, کسی اور سیکٹر میں استعمال ہو جاتا. وہ نہ تو قومی خزانے میں آئے اور نہ وہ اب ان کی تجوریوں میں ہیں. پھر ہم نے 209 آپ مجھے بتائیں, آپ ادھر سرمایہ داروں کو چھوڑ رہے ہیں 209, اور ویسے آپ کہتے ہیں کہ جی میں نواز شریف سے پیسے وصول کروں گا, میں زرداری سے پیسے وصول کروں گا. وہ ان سے کیا وصول کرنے ہیں آپ نے؟ پھر نہیں بھائی جان, مجھے آپ مجھے بتائیں نا کیا وصول کرنے ہیں آپ؟ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب دیکھیں وزیر اعظم نے اس کا نوٹس بھی لے لیا. کیا نوٹس لے لیا؟ آج وہ سارے وزیر ڈیفینڈ کر رہے تھے بیٹھے. میں نے سوچا کہ شاید جواب دینا پڑے گا, پرائم منسٹر ایسے نہیں چھوڑے گا. یہ کوئی نواز شریف تھوڑا نہیں, انہوں نے گیس کی قیمتوں کا بھی نوٹس لیا تھا رانا صاحب, گیس کی قیمتوں کا بھی نوٹس لیا تھا, آپ کے پیسے واپس. وہ وزیر آ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم شاید آپ کو سمجھا نہیں سکے, تو آج یہ فیصلہ ہوا ہم آپ کو دوبارہ سمجھائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں نوٹس لے لیا, یہ کیا نوٹس ہے؟ یہ تو وہی ہے وہ جو وہ باندر نے کیا سی نا, میری آنیاں جانیاں, تو دیکھو یہ نہیں بھائی جان, یار اس سے زیادہ ہے نہیں سر. ایس اے پی ایم جو ہے ندیم بابر ہے. اب بات یہ کہ اس کو کس نے اختیار دیا تھا کہ اس ساری انڈسٹری کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں؟ وہ تو اس سیکٹر کا آدمی ہے, اس سیکٹر کا ملازم رہا ہے. یہ آج دودھ کی رکھوالی بلے دیتے بڑے بڑے باگڑ بلے, آپ نے طرح سے 209 ارب روپیہ مفادات کا ٹکراؤ ہو اس بندے کی کہنے کے اوپر ہونا ہی نہیں چاہیے نا ایسے. تو یہ ٹکراؤ کس نے کیا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس بندے کو جس جگہ پہ اپوائنٹ کر رہا ہوں
وہاں پر وہ یہ کیا کرے گا؟ اگر ایسی بات تھی سر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنی تھی تو آربیٹریشن ہوتی ہے, آربیٹریٹر مقرر کر دیتی گورنمنٹ کہ بھائی یہ آربیٹریٹر اچھا ایک سوال اس کے پاس مرتضیٰ صاحب یہ کیوں کرتے وہ؟ بات یہ ہے جو بات ہم کر رہے ہیں کہ اس طرح کے گروہ جو ہے نا وہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں. اچھا اور جی. افسوس کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ یہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا, جنہوں نے یہ آرڈیننس جاری کروایا, انہوں نے کوئی عمران خان کے ساتھ نیکی نہیں کی. اب کچھ ہم بات کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہم ہمارے خلاف پروگرام کریں, جس کے بارے میں بات کہتے ہیں وہ ہمارے خلاف. اچھا ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے, ٹائم بڑا کم ہے. یہ سعودی وزیر خارجہ آ رہا ہے, یہ نواز شریف صاحب کو لے جائے گا بٹھا کے جہاز میں؟ پہیے درنا یہ تو کہہ رہے ہیں پہیے دینا. بھائی جان یہ اہمی ایک پروپیگنڈا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بلا شبہ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور یہ ابھی پرائم منسٹر نے 2 ہفتوں کے دوران سعودی عرب کے ولی عہد سے 3 مرتبہ ٹیلی فون پر بات چیت کی. تو یہ جو چیز ہے نا کہ وہ کوئی نواز شریف کو لینے, یہ یار لوگوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ ایجنڈا ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال, جس پر بات کرنے کے لیے سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان, افغان طالبان کا بھی ہے کیونکہ زلمے خلیلزاد بھی آ رہے ہیں, چائنیز بھی آ رہے ہیں, سی پیک بھی ہے. زلمے خلیلزاد کا جو خصوصی انٹرویو تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم بالکل نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں اور ٹیبل پہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی معاہدہ, وہ توثیق کریں گے تو اس کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی. نہیں لیکن ایک تو یہ بھی ہے کہ وہ ودن 2-3 ڈیز بھائی وہ ساری پاسبلٹی ہے کہ وہ سامنے آ جائے آپ گا. ایک تو بات نہیں سن رہے, وہ ساری پراپرٹی ساگ ڈار صاحب کی یو اے ای میں ہے, زرداری صاحب کی یو اے ای میں ہے, شریفوں کی بہت ساری پراپرٹی, یہ بلینز آف ڈالرز ہیں بھائی. تو وہ اکانومیز جو ان کی ہیں وہ انہی پیسے پہ چل رہی ہیں نا. جس اقامے پہ نااہل ہوئے وہ کمپنی بھی وہیں پہ. لیکن یہ بات 30 سیکنڈز, لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی ڈیل یا کوئی ایسی بات نہیں ہونے جا رہی. یہ معاملہ پیورلی کشمیر پہ ہے, پاکستان پہ ہے اور افغانستان پہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا رانا صاحب, جناب مرتضیٰ صاحب. بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ یہ جو وزراء ہیں یہ قوم کو چونا نہ لگائیں, جھوٹ نہ بولیں اور فراڈ نہ کریں لوگوں کے ساتھ, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. میں بول کی سکرین سے ہم نے جو کچھ کہا ہم اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں, ہم وہ حق اور سچ کی بات ہے. فورم ہر کے لیے حاضر ہے, وہ آئے اور اپنا نقطہ نظر بیان کرے یا پھر عدالت میں جا کے بتائے کہ میں نے اپنی بیگم کی جو پراپرٹی ہے وہ کیوں چھپائی. اجازت دیجیے, کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.